कमलावती मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट में नीरमल के पास बैठ गई और कहने लगी कि देखो नीरमल, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। आज मैं बेहद खुश हूँ। सांस इसलिए फूली हुई है कि भागती हुई तेरे पास आई हूँ ताकि जो खुशखबरी मुझे मिली है वो तुम्हें भी सुनाऊं। नीरमल ने गौर से कमलावती की तरफ देखते हुए पूछा कि कैसी खुशखबरी। कमलावती थोड़ी देर तक मुस्कुराती रही, फिर उसने सरगोशी की कि देखो नीरमल, जिस काम के लिए मैं शेरशाह सूरी के लश्कर में दाखिल हुई और तेरा सहारा लिया था, वो काम अब बड़ी तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। देखो नीरमल, आज बातों ही बातों में गंगा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ख्वास खान को पसंद करती हूँ। जब मैंने मुस्बत जवाब दिया तो जानती हो गंगा ने कितना बड़ा और कितना अहम फैसला किया। नीरमल ने परेशानी से उसकी तरफ देखा, पूछने लगी कि कैसा फैसला। कमला की खुशी भरी सरगोशी सुनाई दी, कहने लगी कि देखो नीरमल, गंगा ने फैसला किया है कि वो मुझे अपनी तरह ख्वास खान की पत्नी बनाएगी। आज वो इस सिलसिले में ख्वास खान से बात करेगी, फिर कल मुझे अपने आखिरी फैसले से आगाह करेगी। उसने कहा था कि वो गुज़श्ता कई हफ्तों से मेरी हालत का जायजा लेती रही है और उसने अंदाजा लगाया है कि मैं ख्वास खान को पसंद करती हूँ। जब मैंने हाँ कही तब उसने ये फैसला किया है। देखो नीरमल, मैं समझती हूँ अगर मेरी शादी ख्वास खान से हो जाती है तो फिर जिस मिशन पर मैं निकली हूँ वो मिशन मेरे लिए इंतहाई आसान और सहल हो जाएगा। नीरमल ने ताज्जुब का इजहार किया, कहने लगी देखो कमलावती, मुझे तेरे फैसलों की कुछ समझ नहीं आती। एक तरफ तो तू ख्वास खान को कत्ल करने के दरपे है, दूसरे तो उससे शादी करने का इरादा किए हुए है। कमलावती कहने लगी कि सुनो नीरमल, ख्वास खान को मैंने कत्ल तो करना है और ये काम मैं हर सूरत पूरा करके रहूंगी, बल्कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि ख्वास खान के साथ साथ मैं इस गंगा को भी हर सूरत मौत के घाट उतार दूंगी। देखो नीरमल, इससे पहले मुझे गंगा और ख्वास खान को मौत के घाट उतारने के कई मौके मिले हैं, पर जिन साथियों के साथ मैं उन्हें ठिकाने लगाना चाहती हूँ वो अभी यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो अब तक मैं यकीनन गंगा और ख्वास खान दोनों का खात्मा करके यहाँ से भाग चुकी होती। देखो नीरमल, गुज़श्ता दिनों कई मौके ऐसे आए हैं कि कभी मैं और गंगा खेमे में अकेली होती थी और कभी मैं और ख्वास खान, इसलिए कि ख्वास खान का खेमा कई कमरों पर मुश्तमिल है। कई मौके ऐसे भी आए हैं कि मैं कमरे की सफाई सुथराई में मसरूफ थी और ख्वास खान एक कमरे में सोया हुआ था और कभी गंगा भी सो रही थी। ऐसे मौके पर मैं चाहती तो इन दोनों का खात्मा कर सकती थी, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं करना चाहती। इस तरह मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर सोते में ख्वास खान पर हाथ डालती हूँ तो हो सकता है वो जाग पड़ता और मेरा काम तमाम करके रख देता, इसलिए कि वो बहरहाल जवान मर्द है, जोरावर और ताकतवर है। मैं उसका एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरे साथी ऐसे मौके पर यहाँ होते तो अब तक मैं इन दोनों का वाकई कला कमा कर चुकी होती। देखो नीरमल, लगता है मेरा काम आसान से आसान तर होता चला जा रहा है। अगर गंगा ख्वास खान को मेरे साथ शादी पर आमादा कर लेती है और ख्वास खान मुझे अपनी पत्नी और अपनी बीवी बना लेता है तो इसका मतलब है मैं दिन रात ख्वास खान और गंगा के खेमे में रहूंगी। इसके बाद ख्वास खान और गंगा जब यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो मैं यहाँ से रवानगी के वक्त अपने साथियों को भी इत्तला दे दूंगी कि वो ख्वास खान के लश्कर में आ जाएं। इसके बाद नीरमल देखना, मैं इन दोनों का खात्मा कर दूंगी। नीरमल ने उससे पूछा कि देखो कमलावती, तू ख्वास खान और गंगा का खात्मा ही करना चाहती है तो फिर ख्वास खान से शादी क्यों करती है? उससे शादी करके क्यों अपने अछूतेपन को खत्म करती हो? अपनी लाज, अपनी इस्मत को रोग लगाती हो? इस पर कमलावती ने कुछ सोचा, जवाब दिया, देखो नीरमल, इसमें रोग लगाने वाली कोई बात नहीं। ना इससे मेरा अछूतापन जाया होगा। ख्वास खान एक इंतहाई ताकतवर और जवान मर्द नौजवान है और मैं समझती हूँ उससे शादी का भी एक अनोखा और नया ही तजर्बा रहेगा। फिर ख्वास खान से शादी करने के बाद मैं अपने साथियों की मदद से इन दोनों का आसानी से खात्मा कर सकती हूँ। लिहाजा अगर ख्वास खान ने हामी भर ली तो मैं हर सूरत में ख्वास खान से शादी करके उसके खेमे में मुंतकिल हो जाऊंगी। नीरमल शायद जवाब में कुछ कहती कि पहरेदार उन दोनों के लिए खाना ले आया था, लिहाजा दोनों चुपचाप खाना खाने लगी। दूसरे रोज जब कमलावती कामकाज के लिए ख्वास खान के खेमे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि ख्वास खान और गंगा उस वक्त दोनों मियाँ बीवी खेमे में मौजूद थे और बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। कमलावती को देखते ही गंगा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, गहरी मुस्कुराहट में कहने लगी कि आओ कमलावती, मेरे पास आओ। हम दोनों को तुम्हारा ही बड़ी बेचैनी से इंतजार था। अब तुम खेमे की सफाई सुथराई नहीं करोगी, ये काम मैं और तुम दोनों मिलकर करेंगी, इसलिए कि आज के बाद मेरी तरह तुम भी इस खेमे की मालिक होगी। मैंने गुज़श्ता दिन जो तुमसे बात की थी, इस सिलसिले में मैंने कल और आज ख्वास खान से गुफ्तगू की है और इन्हें मैंने तुम्हारे साथ शादी पर आमादा कर लिया है। अब तुम यहीं रहोगी। शाम से पहले पहले तुम्हारी शादी ख्वास खान के साथ होगी और मेरी तरह तुम भी ख्वास खान की पत्नी की हैसियत से इस खेमे में क़याम करोगी। गंगा के इन अल्फाज पर हसीन और खूबसूरत कमलावती की हालत रफाकतों की तलबगार दोशीज़ा जान जैसी होकर रह गई।
اس موقع پر گلاب یادوں کے مہک سالوں، کمل فکر کی رانائی جیسی آنند، حسن کی راہوں کی راہنشین اور پیراہن کی بوئے وصال جیسی رنگینی، رخ افلاک پر امید کے ستاروں اور صحبت دلدار کی نشانی جیسی فرحاں، نوخیز اچھوتی راجکماری کی خوابگاہوں اور نئے چاند کی کرنوں کے حسین جھومر جیسے خوش و خرم ہو کے رہ گئی تھی۔ اس موقع پر وہ خواصخان کے خیمے میں اپنے آپ کو محبت کے والہانہ پیغام میں رغم کرتی ہواؤں اور آسمانوں کی بلندیوں پر گھنے ابر کی طرح سبکسار محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک انہی خیالات میں ڈوبی اور غرق رہتی کہ گنگا آگے بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر شام تک گنگا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ کملاوتی کو خواصخان کی زوجیت میں دے دیا گیا تھا۔ ادھر پنجاب چھوڑنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے کوہستانی سلسلے کا ایک مقام پسند کیا، جہاں اس نے ایک قلعے کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا جو بہار کے قلعہ روہتاس کا ثانی تھا اور اتنا ہی مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا، اور اس کا نام بھی روہتاس رکھا گیا۔ پنجاب میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے محکمہ مال کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک شخص کھتری ڈوڈر مل بھی تھا۔ شیر شاہ سوری نے اسے اپنی ملازمت میں لیا اور قلعہ روہتاس کی تعمیر کا کام بھی اسی کے سپرد کیا۔ روہتاس نام کا قلعہ آج بھی ضلع جہلم میں دیکھا جا سکتا ہے اور جہلم سے 10 میل شمال مغرب میں ہے۔ یہ قلعہ اس گھاٹی کے دہانے پر واقع ہے جہاں سے کوہستانی سلسلہ کشمیر کی طرف جاتا ہے۔ اس قلعے کا محیط تقریباً 2.5 میل ہے۔ اس کی دیواریں 30 فٹ موٹی اور 30 فٹ سے 38 فٹ بلند ہیں۔ اس کی 4 دیواری میں 12 صدر دروازے ہیں اور 68 برج ہیں۔ سب سے شاندار دروازہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت کے شاندار فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پنجاب سے کوچ کر کے شیر شاہ سوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بنگال کی طرف بڑھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کے ابتدا سے ہی بنگال سیاست، تمدن اور لسانیت کو لے کر ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ اس کی پیچیدگیوں کا جتنا اطلاق ہندو زمانے کی تاریخ میں ہوتا ہے، اتنا ہی قرون وسطیٰ کی تاریخ میں بھی ہوتا ہے۔ آریوں کی آمد کے ساتھ ہی یہ کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ پہلے بنگال نے آریہ تہذیب اور تمدن سے ٹکر لی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ راجہ ہرش سے لے کر مغل شہنشاہ اکبر کے زمانے تک بنگال اپنی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا رہا، خواہ وہ لڑائی ہندو حکمرانوں کے خلاف ہو خواہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف۔ پھر بھی حملہ آوروں کو اس نے اپنے خون میں جذب کر کے اپنے جوہر کو مضبوط کیا۔ یہ کوئی سحری کرشمہ نہ تھا جس کے لیے بنگال بدنام ہے، بلکہ یہ اس کی تہذیب کی حیات اور ان نعمتوں کی برکت تھی جو کہ کسی دوسرے علاقے کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ بنگال کی آب و ہوا مضر، یہاں کی سرزمین مچھلیوں کا گہوارہ، یہاں کا پانی گندا اور یہاں مچھلی کی بہتات تھی، پھر بھی یہاں کی لاتعداد دولت کی کشش شمال اور جنوب کے لوگوں کو قسمت آزمائی کے لیے اپنی طرف ہمیشہ کھینچتی رہی۔ اصل بات یہ تھی کہ جس نے ایک بار یہاں قدم رکھا وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ ان کی نظروں میں یہاں کی مٹی میں واقعی جادو کا اثر تھا۔ جو یہاں آتا اسے خیال سے نفرت ہو جاتی کہ واپس جا کر کسی دوسرے علاقے میں جہاں کہ قدرت اتنی سخت نہ ہو، سردی گرمی کی پریشانی برداشت کر کے محنت و مشقت کی زندگی بسر کرے۔ ان ساری باتوں کے باوجود خود بنگال میں ہمیشہ سرکشی اور بغاوت سر ابھارتی رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ صوبہ ہندوستان کے مرکز دہلی سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر تھا، اور اتنا بڑا صوبہ جس کے وسائل بھی وسیع ہوں، وہاں کا حکمران ہمیشہ بغاوت پر ہی اترتا رہا۔ یہاں کے حکمران کو کبھی بھی دہلی کی اطاعت پسند نہ تھی اور ہمیشہ غلامی کا جوا اتارنے کے لیے کوشاں رہا۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلم سلاطین کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اس قدر دور دراز صوبے کا انتظام کسی فاجی گورنر کو سونپ دیں جو کہ وہاں کے نظم و نسق کا پورا مالک ہو۔ اس زمانے میں مرکزی حکومت کے پاس یا تو ایسے ذرائع نہ تھے، اور اگر تھے بھی تو کم تعداد میں کہ دہلی سے اتنے دور دراز علاقے کا انتظام اور دیکھ بھال کر سکیں۔ ان دنوں چونکہ گوڈ بنگال کا مرکزی شہر تھا، لہٰذا بنگال کی رعایا گوڈ کے حکمران کو اپنا سلطان تصور کرتی تھی، اسی کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ گوڈ کا سلطان اپنے دہلی کے آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں، یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا اپنے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ہر دل عزیز صوبے دار بنگال سے ہٹایا جاتا تو صرف ایسا محسوس ہوتا گویا ایک خاندان کی حکومت ختم ہو کر دوسرے خاندان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بنگال کی یہی صورتحال شیر شاہ سوری کے زمانے تک بھی تھی، لیکن بنگال میں جو سیاسی نظام تھا وہ شیر شاہ سوری کے نقطہ نظر سے میل نہیں کھاتا تھا۔ چونکہ شیر شاہ سوری ایک مستحکم مرکزی حکومت کا حامی تھا،
صوبوں کو زیادہ وہ خود مختاری دینے کے حق میں نہ تھا۔ جنوری 1540 عیسوی میں جب شیر شاہ سوری مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے قنوج کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی طرف سے خضر خان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا۔ کئی ماہ تک شیر شاہ سوری بنگال سے دور رہا۔ اسی اثنا میں اس کا وہ لشکر جو ہمیشہ بہار میں موجود رہتا تھا، اس نے ہندوستان میں جنگوں کے لیے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم بنگال خضر خان نے بنگال میں اپنی خود مختاری کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے بنگال کے سابق فرمانروا سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس سے ایک فائدہ خضر خان کو یہ ہوا کہ بنگال کی رعایا اور قدیم مسلمان اب اس کو بنگال کے تخت کا جائز وارث سمجھنے لگے تھے۔ خضر خان نے ابھی تک شاہی خطاب اختیار نہیں کیا تھا، لیکن بنگال کی مقامی رسم کے مطابق ٹوکی پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ بنگال میں ٹوکی محل کی چھت کو بھی کہتے ہیں۔ خضر خان قدیم بادشاہوں کی طرح محل کی چھت پر بیٹھ کر فیصلے کرنے لگا۔ ابھی اس نے شاہانہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے تو خضر خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اتنی سکت اور ہمت نہیں کہ وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر سکے۔ شیر شاہ سوری جب اپنے لشکر کے ساتھ گوڑ کے قریب پہنچا تو گوڑ شہر سے باہر نکل کر خضر خان نے شیر شاہ سوری کا شاندار استقبال کیا۔ گو خضر خان نے یہ سب کچھ توہن اور کرہن کیا تھا، لیکن اس نے اپنا باطن ظاہر نہ ہونے دیا کہ بنگال میں وہ بغاوت کر رہا تھا، لیکن شیر شاہ سوری کو اس کے جاسوس پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ لہٰذا گوڑ پہنچتے ہی شیر شاہ سوری نے خضر خان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور اپنے تمام سرداروں اور سالاروں کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ خضر خان کو گرفتار کرنے اور قید میں ڈالنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال میں قیام کیا اور ترقیاتی کاموں کی ابتدا کی۔ پہلا کام جو اس نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ اس نے بنگال کے اندرونی علاقوں کا بڑی تیزی سے دورہ کیا اور بنگال میں اس نے اپنے نام کی نسبت سے شیرپور اور شیر گڑھ نام کے شہر آباد کیے۔ دوسرا کام جو شیر شاہ سوری نے بنگال میں قیام کے دوران کیا وہ بنگال کی زمین کی باضابطہ پیمائش تھی۔ بنگال میں شیر شاہ سوری کا تیسرا کام یہ تھا کہ قدیم رواج کے مطابق جس قدر جاگیریں زمینداروں کے پاس تھیں وہ انہی کے پاس رہنے دیں اور کوئی مداخلت نہ کی۔ چوتھا کام بنگال میں شیر شاہ سوری کا یہ تھا کہ اس نے بنگال میں نئے زمیندار لائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال پٹھانوں کا دوسرا وطن بن گیا۔ اس کے علاوہ شمالی ہند سے لا کر اس نے راجپوت زمیندار بھی آباد کیے تاکہ وہاں کے ہندو زمیندار سر نہ اٹھا سکیں۔ پانچواں کام جس کی تکمیل بنگال میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے کی وہ یہ ہے کہ اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا بھی اپنے لیے تیار کیا۔ شیر شاہ سوری کا بنگال میں چھٹا کام یہ تھا کہ فوجی حکومت کی جگہ سول حکومت قائم کی۔ ساتواں اور سب سے اہم کام جو شیر شاہ سوری نے کیا وہ بنگال میں سڑکوں کی تعمیر تھی۔ بنگال میں گو دریاؤں کے راستے سے بھی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی، لیکن سڑکوں کا نظام بنگال میں بڑا درہم برہم اور انتہائی ناقص تھا۔ اسی ناقص انتظام کی وجہ سے بنگال میں نہ صرف علاقائی تصور کو تقویت ملتی تھی بلکہ بغاوت کو بھی اشتعال ملتا رہتا تھا۔ جو سڑکیں فوج کشی کے وقت بنائی جاتی تھیں امن کے زمانے میں ان کی نگہداشت نہ ہوتی تھی، بارش کے موسم میں تو وہ بالکل بند ہو جاتی تھی۔ مسافروں کے لیے جو سڑکیں تھیں وہ بھی راہزنوں اور چوروں کے خوف سے کوئی بھی استعمال نہ کرتا تھا۔ شیر شاہ کے لیے بنگال میں ایسی صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ شیر شاہ سوری نے پہلے ہی اٹک سے لے کر دہلی تک ایک شاہراہ تعمیر کروا دی تھی۔ اب اس نے حکم دیا کہ دہلی سے لے کر بنگال کے سونار گاؤں تک اس شاہراہ کو ملا دیا جائے۔ سونار گاؤں بنگال میں اندرونی تجارت کے لیے سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ سونار گاؤں اب حالانکہ اپنی عظمت دیرینہ کھو چکا ہے، اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی۔ شیر شاہ سوری کے وقت وہ سلطنت کا صدر مقام بھی نہیں تھا، اس کے باوجود فنون حرب کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ گو شیر شاہ سوری کے وقت یہ ایک معمولی دیہ تھا جو اپنے ماضی کی شان کی ایک دھندلی نشانی رہ گیا تھا۔ یہ سونار گاؤں لکھیا اور میگنا دریاؤں کے درمیان موجودہ ڈھاکہ سے براہ راست 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ کبھی یہ سمندری جہاز رانوں کی بہترین بندرگاہ ہوا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ اسی بندرگاہ سے جاوا ہوتا ہوا چین کو روانہ ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے جو اٹک سے لے کر بنگال تک شاہراہ تعمیر کی
سونار گاؤں بنگال میں اس شاہراہ کا آخری مقام تھا۔ شاہراہوں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے سراؤں کے علاوہ کنوؤں کی تعمیر کا بھی حکم دیا تاکہ مسافر ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں زمین کے بڑے بڑے خطے بھی اس نے مختص کیے جنہیں لشکریوں کے لیے پڑاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بنگال میں قیام کے دوران ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے صوبہ بنگال کی حدیں بھی متعین کر دی تھیں۔ صوبہ بنگال کی مغربی سرحد کا خط دریائے کوسی کا کنارہ اسی مقام تک تھا جہاں اس کا سنگم دریائے گنگا سے ہوتا ہے، پھر دریائے گنگا کے پار ہو کر گڑھی کے مغربی دہانے سے مڑ کر جنوب کی سمت راج محل کی پگڈنڈیوں اور بہار کھنڈ کے جنگلوں کے بیچ سے ہو کر بیربھوم اور شیر گڑھ تک چلا جاتا ہے۔ شمالی سرحد شیر شاہ سوری کے نئے آباد کردہ شہر شیر گڑھ تک تھی۔ مشرق اور جنوب مشرق میں کوسی ندی کا کنارہ جو کہ بہار تک پھیلا ہوا تھا، جنوب مشرق تک یہ غالباً چنگاؤں میں واقع ماتاموری دریا تک پھیل چکا تھا۔ اس طرح صوبہ بنگال میں قیام کے دوران ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے اس صوبے کی حدیں بھی متعین کر دی تھی۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد اپنی طرف سے ایک قابل اعتماد آدمی قاضی فضیلت کو شیر شاہ سوری نے بنگال کا حاکم مقرر کیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی آیا۔ دہلی آتے ہوئے تیز رفتار قاصد بھجوائے اور خواص خان کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے دہلی طلب کر لیا تھا تاکہ ہندوستان کے اندر جو ابھی مزاحمتی قوتیں تھیں خواص خان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنا موتی اور فرما بردار بنایا جا سکے۔ ادھر نیرمل اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ کملاوتی دھیرے دھیرے دبے پاؤں چلتی خیمے میں داخل ہوئی۔ نیرمل کے قریب آ بیٹھی۔ نیرمل نے دیکھا کہ اس کا انگ انگ خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت اور انبساط کی چنگاریاں تھیں اور لبوں پر مہکنے والا خوشگوار تبسم تھا۔ کملاوتی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے نیرمل پوچھ بیٹھی کہ کملاوتی کیا بات ہے؟ آج تم خلاف معمول کچھ زیادہ ہی خوش اور پرمسرت دکھائی دے رہی ہو۔ کملاوتی نے ایک قہقہہ لگایا، بولی کہ نیرمل میری محسن تمہارا اندازہ درست ہے، بس یوں جانو کہ حالات میرے حق میں خود بخود پلٹا کھا رہے ہیں اور یہ سارے الٹے سیدھے کام اپنی انتہا اور منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ دیکھ نیرمل، ابھی تھوڑی دیر پہلے دہلی کی طرف سے شیر شاہ سوری کا ایک قاصد آیا تھا۔ وہ خواص خان کے لیے شیر شاہ سوری کا پیغام لایا ہے کہ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فوراً لاہور سے دہلی پہنچے۔ خود شیر شاہ سوری بھی بنگال کے حالات درست کرنے کے بعد دہلی پہنچ چکا ہے۔ میرے خیال میں اب شیر شاہ سوری خواص خان کو اپنے ساتھ ملا کر کسی اور دشمن کا رخ کریں گے۔ دیکھو نیرمل، اب میں بھی یہی آس لگائے ہوئے تھی کہ کب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کرے اور وہاں میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ نیرمل کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ دیکھو کملاوتی، تو دہلی جا کر خواص خان کے خلاف کیسے حرکت میں آئے گی؟ کملاوتی کہنے لگی کہ دہلی میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان میں سے ایک جو دہلی کے سرکردہ لوگوں میں سے ہے اس کا نام نرود سنگھ ہے۔ وہ دہلی کا سب سے بڑا تاجر خیال کیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے میں مسلح جوانوں کو منگواؤں گی اور خواص خان کا خاتمہ کراؤں گی۔ نیرمل نے دلچسپی لیتے ہوئے پھر پوچھا، پر دیکھ کملاوتی، تو اپنے مسلح آدمی کہاں سے منگائے گی؟ کملاوتی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سن نیرمل، میرا ایک چچا زاد ہے، اس کا نام مہاکوی ہے۔ میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس نے دریائے گنگا کے کنارے ایک محفوظ مسکن بنا رکھا ہے، اسی میں وہ اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بس اسی سے میں خواص خان کا خاتمہ کرانے کے لیے مسلح جوان منگاؤں گی۔ اسی کے اشارے پر میں خواص خان سے انتقام لینے کے لیے آئی تھی۔ وہ مہاکوی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے وہ میرا چچا زاد ہونے کے علاوہ میرا منگیتر بھی ہے۔ ہم دونوں نے عہد کیا تھا کہ خواص خان کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ اس پر نیرمل نے اعتراض کیا کہ دیکھو کملاوتی، جب تمہارے چچا زاد بھائی مہاکوی کو یہ خبر ہوگی کہ تم خواص خان کی بیوی بن چکی ہو تو وہ کیا تمہارے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گا؟ اس پر کملاوتی مسکرا دی، کہنے لگی کہ دیکھو نیرمل، ایسا نہیں ہوگا۔ جس وقت مہاکوی نے مجھے خواص خان سے انتقام لینے کے لیے روانہ کیا تھا اس نے نصیحت کی تھی کہ تمہیں اگر چند روز کے لیے خواص خان کی بیوی کا بھی کردار ادا کرنا پڑے تو کر لینا، پر اسے ٹھکانے ضرور لگانا۔ لہٰذا اسے جب خبر ہوگی کہ میں خواص خان کی بیوی بن گئی تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد خیمے میں پھر نیرمل کی سرگوشی سنائی دی۔ دیکھو کملاوتی، دہلی جا کر تو مجھے اپنے جاننے والے نرود سنگھ کے گھر کا پتہ بتانا، تاکہ اگر کبھی میرے اور تیرے لیے حالات یکدم خراب ہو جائیں تو میں لشکر سے نکل کر نرود سنگھ کے ہاں چلی جاؤں۔ کملاوتی فراخ دلانہ مسکرائی اور کہا، دہلی پہنچتے ہی میں تمہیں نرود سنگھ کے ٹھکانے سے آگاہ کروں گی، تو بے فکر رہ، اس ساری کارروائی میں تم پر کسی قسم کی حرف گیری نہیں آئے گی، اور اگر کوئی ایسا موقع آیا بھی تو ضرور بھاگ کر تم نرود سنگھ کے یہاں چلی جانا۔ دیکھو اب میں جاتی ہوں، میں یہی خوشخبری تمہیں سنانے آئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی کملاوتی اٹھی اور خیمے سے نکل گئی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے کوچ کر گیا تھا۔ دہلی پہنچ کر کچھ روز تک شیر شاہ سوری صلاح و مشورے کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب اسے دہلی سے نکل کر باغی قوتوں پر حملے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنا ہدف مالوا کو بنانا چاہا۔ مالوا وہ علاقہ ہے جس کے مغرب میں گجرات اور راجپوتانہ، مشرق میں بندیل اور گوڈوانا، شمال میں دریائے چمبل اور جنوب میں نرمدا ہے۔ مالوا کے وسطی میدانوں کو شمالاً جنوباً 4 دریا مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان دریاؤں کے نام ماہی، چمبل، پاروتی اور ویدوا ہیں۔ ان 4 دریاؤں کے اس علاقے کا نام مالوا ہے۔